बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह। इमरान रियाज़ ख़ान के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, आवाज़ उठाइए इमरान रियाज़ ख़ान की, उसके अहल खाना की, इमरान रियाज़ ख़ान की अहलिया की, वालिदैन की। आवाज़ बनिए, आवाज़ बनिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। उसको एक घिनौनी मुहिम का, इस घिनौनी मुहिम में सहाफ़ी भी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, एक सियासी जमात के लोग भी शामिल हैं। निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये झूठ है, सरासर झूठ। तो इमरान रियाज़ ख़ान के लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में हम किन चीज़ों पर बात करेंगे, उससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस नाचीज़ को, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। आप में से बाज़ दोस्तों ने कहा है, जब मैं ये बोल रहा था तभी मुझे यकीन आ गया कि अब आप सब्सक्राइब, लाइक और ये दरख्वास्त करना बंद कर दीजिए। तो कोशिश होगी, लेकिन ये एक आदत का हिस्सा बन गया है। इसलिए यानी हम जो कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं, तो एक इंट्रो है, जो इंट्रो आपकी ज़बान पे जारी रहता है हर बार, और कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं। वो पॉइंट्स वगैरह मैंने लिखे हुए थे, और इमरान की बात मुझे मुसलसल आपसे करनी है, पहले भी की थी, आप भी करें, तो ये भी लिखा हुआ था। बाकी कुछ चीज़ें आदत का हिस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता बदलती हैं इंशाअल्लाह। अब देखिए लाहौर में क्या हुआ है, इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा आरिफ अलवी साहब पर दबाव डाला जा रहा है। क्या दबाव है, कितना दबाव है, और ये भी कि ये अब दबाव जो है वो आगे बढ़कर उनके खिलाफ भी एक मुहिम तक पहुंच चुका है। माजरा क्या है, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास, आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली का इजलास ड्यू है और अब तक नहीं बुलाया गया। इस पर शोर मचना शुरू हो गया है। इस बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले बात इछरा लाहौर के वाक़े की। एक खातून हमें सोशल मीडिया पर वीडियो नज़र आई। उसमें खातून हैं जिनके लिबास पर पीले रंग से, लाल रंग से, नीले रंग से लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ है। सिर्फ हलवा। एक तो हलवा हमारे यहाँ होता है, और वैसे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शब बरत, लेकिन ये जो हलवा है, ये हलवा अरबी वाला है। शालिक नाम का एक ब्रांड है सऊदी अरब का, उसका ये डिज़ाइन है। यहाँ पे यकीनन किसी ने रेप्लिका बनाया है उसका, क्योंकि ये उस लिबास से मुख्तलिफ है जो शालिक का लिबास है। और ये इन खातून ने कुर्ता पहना हुआ था, उस पर लफ्ज़ हलवा था। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वही हुआ कि इसने जो पहना हुआ है उस पर उसके फ़ॉन्ट की वजह से भी, यानी फ़ॉन्ट भी उर्दू नस्तालिक नहीं था, ज़रा सा मुख्तलिफ था, तो इसने जो पहना हुआ है उस पर आयात कुरानी लिखी है, नौज़ुबिल्लाह, ये कहा गया। फिर उसके बाद 3 वीडियोज़, उसकी तस्वीरें वगैरह तो वायरल हुई, 3 वीडियोज़ वायरल हुई। उन 3 वायरल वीडियोज़ में क्या हुआ देखिए। एक वीडियो है जिसमें वो खातून एक इछरा की एक छोटी सी दुकान पर, गालिबन जहाँ बर्गर और फ्राइज़ वगैरह मिल रहे हैं, एक लोकल ईटरी, वहाँ पर वो बैठी हुई है, खौफजदा है, चेहरा छुपा रही है। पुलिस मौजूद है, एक मौलवी साहब मौजूद हैं, और उसकी जान लेने की धमकियों की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी है। एक वीडियो है जिसमें हम एसपी शहर बानो साहिबा को देख रहे हैं, और वो मजमे को रोकती हैं। फिर उसके बाद वो उसको एक काला बुर्का और उसके साथ एक गोल्डन कलर का अबाया सा, चेहरे पे कपड़ा सा डाल के ले जाती हैं। और फिर तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में ये खातून हमें पुलिस स्टेशन में, पुलिस मरकज़ इछरा में गालिबन नज़र आती है। वहाँ पर SHO मौजूद हैं, यही शहरबानो साहिबा मौजूद हैं, 1-2 लोग मौजूद हैं अपनी वज़ाक़ता से। वो जो इस खातून से नाराज़ लोग थे, मजहबी ख़यालात के हामिल, वही नज़र आ रहे हैं। इस खातून से भी माफ़ी मंगवाई जाती है, बताया था कि मामला हल हो गया है। SP साहिबा भी ये कहती हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है बज़ाहिर मामला हल हो गया है। देखिए, एक तो खातून ने जो पहना था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो जान ले लेंगे, जब खातून को SP साहिबा लेकर निकलती हैं तब भी एक नारा लग रहा था बड़े ज़ोरों शोर से, सरतन से जुदा वाला नारा। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग कि किसी चीज़ को जाने बगैर, समझे बगैर इल्ज़ाम लगा दिया गया और मजमा तैयार, मरने मारने पर तैयार। नाउज़ुबिल्लाह, हम किसी की जान लेना इतना आसान समझते हैं। फिर जो उस खातून से माफ़ी मंगवाई गई थाने के अंदर, कहा जा रहा है कि ये भी उस खातून के साथ शदीद ज़्यादती है। ये भी लिबरल लोगों ने, ये जो मजहबी जुनूनियत के हामिल लोग हैं, इनके आगे हार मान ली है, ये इनके आगे घुटने टेक गए हैं। ये क्या हुआ है, रियासत ने घुटने टेक दिए हैं। इस तरह की बहस हो रही है।
سب سے پہلے تو ایک بات جان لیجئے، جو شہربانو صاحبہ نے موقع پر کیا، تھانے میں کیا، میری رائے ہے کہ بہترین کام کیا، کیونکہ اس سے صورتحال، بڑھا ہوا ٹیمپریچر کنٹرول ہو گیا اور خاتون کی جان انہوں نے بچا لی، اور جو بھڑکے ہوئے جذبات تھے وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ تو پولیس نے ایک اچھا کام کیا، اپریسیشن فار شہربانو صاحبہ، پولیس کے لیے اپریسیشن۔ دوسری چیز، یہ جو ہوا ہے نا یہ واقعہ ان اے وے اچھا ہوا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے، یہ سعودی برانڈ ہمارے ہاں ایک ریپلیکا بنا ہوا، جو کچھ بھی ہوا یہ، یا پھر ہمارے ہاں کے کچھ کپڑوں کے برانڈز، خواتین کے کچھ بڑے بڑے برانڈز، ایک برانڈ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا لیکن ایک ادیب کے نام پر برانڈ ہے، ان کے کپڑوں پر بھی علامہ اقبال کی شاعری لکھی ہوتی ہے، اشعار لکھے ہوتے ہیں، اقوال لکھے ہوتے ہیں، گو کہ آیات قرآنی یا احادیث مبارکہ نہیں ہوتی، لیکن یہ تمام چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ مردوں کے بھی کچھ برانڈز ہیں، لوکل برانڈز، جن پر کچھ الفاظ وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کئی بار شال وغیرہ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اشعار وغیرہ، اور یہ جو ہے وہ آج کل بک رہے ہیں۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلا پرابلم، ہمارے ہاں ویسی معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، سڑک پہ کوئی خاتون، کوئی لڑکی نظر آ جائے تو مجمع ایکس رے کرتا ہے، کھڑے ہوئے لوگ ایکس رے کرتے، چھوڑ کر آتے ہیں دور تک ایکس رے کرتے ہوئے۔ تو اس میں اگر کسی کے لباس پہ کچھ لکھا ہو تو ایکس رے کرنے والوں کو ایک اور تجسس کا، قریب جا کر پڑھنے کا، کیا لکھا ہوا ہے جاننے کا، بلا وجہ کا آپ ایک اور بہانہ دے رہے ہیں، تو یہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر یہ جو علامہ اقبال کا کلام ہے، یہ اکثر لکھا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا کلام لکھ کر اس میں جو پیغام ہوتا ہے اقبال کی شاعری میں، وہ آیات قرآنی پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ کلام اللہ پر مبنی ہے، تو مفہوم جو ہے وہ بیان ہوتا ہے لیکن اسی پر ہے۔ تو احتراز کیجئے، 10 چیزوں کا ڈیزائن ہے جو بنایا جا سکتا ہے، اس لیے یہ اس سے اجتناب کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ اچھا ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا واقعہ۔ اب ان برانڈز والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسے برانڈز خریدنا بند کر دیجئے۔ وہ آپ کو کرتے بیچ رہے ہیں، شال بیچ رہے ہیں، ساڑھی بیچ رہے ہیں، ایسے برانڈز خریدنا بند کر دیجئے، یہ ضرور کیجئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی لوگوں نے بھی کچھ پچھلے عرصے میں کام کیا نا، کہ عمران خان کی تصویر والے کرتے، نواز شریف کی تصویر والے کرتے، پھر اس کے بعد کپتان خان 804 مختلف چیزیں بند کریں۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، اس کا نعرہ لگاتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے کہے پہ ووٹ ڈالتے ہیں، وہ نواز شریف ہو یا عمران خان کافی ہے۔ تو یہ کپڑے وغیرہ پہننا اس طرح کے یہ بھی بند کر دیجئے، کیونکہ ہمارے ہاں سر پھرے دماغوں کی کمی نہیں ہے۔ دوسرا میرا ان تمام لوگوں سے سوال ہے جو یہ خاتون کے لباس پہ حلوہ لفظ لکھا دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ کبھی جذباتی ہوئے ہو؟ تم سے مسجد کے کنیکشن کے لیے بھی آنے والا کچھ پیسے مانگ لیتا ہے، تمہارے اپنے گھروں میں کنیکشن کے لیے آنے والا، یا سرکاری دفاتر میں جاتے ہو، وہاں پر تھوڑے بہت کام کرواتے ہو، نقشے وقشے پاس کرواتے ہو، ڈاکیومنٹس کے لیے جاتے ہو، تو وہاں پر بندہ پیسے مانگ لیتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ کبھی جذباتی ہوئے ہو؟ وہ نوٹ دیتے وقت، وہ نوٹ لیتے وقت جذباتی ہوئے ہو کبھی؟ اس پہ لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، ہوئے ہو کبھی جذباتی؟ اس پہ مسجد کی تصویر ہوتی ہے، نہیں ہوئے جذباتی؟ یہ جو تم سعودی عرب کی کرنسی یا دیگر ممالک کی کرنسی استعمال کرتے ہو، گلف کے ممالک کی، مساجد کی تصاویر ہوتی ہے، حرم کی تصویر ہوتی ہے، کبھی ہوئے ہو جذباتی؟ نہیں ہوئے جذباتی۔ اس حماقت کا ایک اور ثبوت چاہیے آپ کو، وہ بھی میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ بنگلہ دیش میں غالباً ڈھاکہ کی بات تھی کہ وہاں دیواروں پر بار بار پیغامات لکھے گئے کہ یہاں پبلک پلیسز پر ان دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر مرد پیشاب کر دیتے، یہ مت کیجیے۔ لیکن وہ پیغامات لکھے ہوئے، روکنا، فائن لگانا، کسی بھی چیز نے کوئی کام نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ایک آئیڈیا سوچا، انہوں نے وہی پیغام کہ یہاں پیشاب مت کیجیے، وہ پیغام عربی میں لکھ دیا۔ اب آبادی کی اکثریت کو عربی نہیں آتی، عربی میں لکھا ہوا پیغام تھا، لوگوں کو لگا آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کا کوئی پیغام لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاں جو وہ ہے، تو لوگ وہاں پر انہوں نے پیشاب کرنا بند کر دیا۔ ایسے انسیڈنٹس ہونا بند ہو گئے۔ یہ کراچی میں صدر کے علاقے میں ایمپریس مارکیٹ کی گلی، اس کے بعد کی گلی، دماغ پھٹنے لگتا ہے، اتنی شدید بدبو آتی ہے۔ وہاں جو چرچ ہے کیمرا مارکیٹ کے سامنے، دماغ پھٹنے لگتا ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ وہاں لکھا گیا ہے 10 بار، اور ہمارے یہاں لکھا تھا دیکھو کتا پیشاب کر رہا ہے، دیکھو گدھا پیشاب کر رہا ہے۔
اور میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں گدھا تھوڑی ہے، ہم ہی کر رہے ہیں، اور کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی کوئی پیغام لکھ دیجیے عربی میں، دیکھیے کتنا کام کرتا ہے. لوگ جذباتی ہیں ہمارے یہاں. تو یہ سراسر جذباتی ہونے کا معاملہ تھا. اس عورت کے معاملے میں عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو ہم جانتے ہیں کون ہے کیا ہے، کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی جانے، آپ کو کوئی اس کا نام وغیرہ کچھ بھی نظر آئے وہ بھی مت ڈالیے گا. آگے لوگ جذباتی لوگ ہیں ہمارے یہاں، مصیبت ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ میں مصیبت ہوئی پڑی ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بار بار پریس ریلیز، اردو میں فیصلہ، سب کچھ آ رہا ہے، کیونکہ ذہنیت کا پتہ ہے ہمارے ہاں کس قدر جذباتی لوگ، اس کا پتہ ہے. اب اس کے بعد بات عارف علوی صاحب کے معاملے کی. صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے. میڈیا بتا رہا ہے 4 دن ہو گئے، اسمبلی بھیجی جا چکی ہے. وزارت قانون کی جانب سے عارف علوی صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ 15 دن کم از کم اس کو روک سکتے ہیں. تو عارف علوی صاحب اجلاس نہیں بلا رہے، اور عارف علوی صاحب کے بارے میں نون لیگ کے لوگ خاص طور پر کہہ رہے ہیں غیر قانونی کام کر رہے ہیں عارف علوی صاحب. اب اس میں ہوا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ عارف علوی صاحب غیر قانونی کام کر رہے ہیں. 21 دن کے اندر اندر اجلاس بلا لیا جائے، یہ قانونی پوزیشن ہے. نہیں بلاتے تو اسپیکر 21ویں دن آخری دن اجلاس بلا سکتا ہے. 29 فروری کو اسپیکر اجلاس بلا لے گا، اجلاس ہو جائے گا. وقت کم ہوگا تو کیا ہوگا، 29 فروری کو حلف بھی ہوگا. 29 فروری کو ہی حلف کے بعد اسپیکر کا انتخاب، ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب، قائد ایوان کا انتخاب، یعنی وزیر اعظم کون ہوگا، یہ سب ایک ہی دن نمٹ جائے گا. یہ کرنا پڑے گا. اسحاق ڈار صاحب یہ بتا رہے ہیں. ایوان صدر کے ذرائع سے میری بات ہوئی کہ کیا ہے اتنا شور مچا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا پریشر ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. کرپشن کی اس کہانی پر بعد میں آؤں گا. بعض صحافی جو بڑے گھر کی خبریں دینے کے دعوے دار ہیں اور جانتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور ان صحافیوں کو سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم تو وہاں سے خبریں لے کر دیتے ہو، تمہارے پاس تو خبر اپنی نہیں ہوتی. ان صحافیوں کو یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب کو سیدھا کر دیا جائے گا، ان کے اسکرو ٹائٹ کر دیے جائیں گے، ان کی ڈرائی کلیننگ ہو جائے گی. عارف علوی صاحب اس کے بعد یہ کام کرنے پر خود آپ کو آمادہ نظر آئیں گے. میں نے ایوان صدر میں سورسز سے رابطہ کیا. میں نے جانا کہ عارف علوی صاحب کیا سوچتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے وہاں سے کیا پتہ چلا، سب سے پہلے یہ جان لیجیے. ایوان صدر والے سورسز یہ کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب کی، ایوان صدر کی سوچ یہ ہے کہ اگر اجلاس نامکمل ایوان کے ساتھ بلایا جائے گا تو یہ غلط ہوگا. یعنی ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کو اور اب سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنا ہیں. الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو ٹالا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کر لے گا، نہیں کرے گا معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست دی ہی نہیں تھی، تو انہیں کیسے مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے کب شامل ہوئے، کچھ لوگ بعد میں شامل ہوئے. 10 طرح کی اس میں بحث ہے. آسان ترین انداز میں یہ جو بحث ہے، اس بحث کا جواب 2 موسٹ ریلیونٹ لوگ، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب پلٹیٹ والے، وہ ماضی کی نظائر کی روشنی میں دے چکے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے جو سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے اور اب سنی اتحاد کونسل کے ممبران اسمبلی ہیں، انہیں مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح بلے کا نشان لیا گیا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا، حالانکہ اسی طرح کے شیم الیکشن نون لیگ نے کروائے، پیپلز پارٹی نے کروائے، کوئی فرق نہیں پڑا تھا نا. تو اب وہ الیکشن کمیشن کیسے یہ حق دے دے گا پاکستان تحریک انصاف کو، یہ مخصوص نشستیں کیسے دے دے گا. وہی صحافی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں کی بھی خبریں ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نشستیں تو اب نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، MQM میں، قاف لیگ وغیرہ میں بانٹ دی جائیں گی، یہ بھی ان کو مل جائیں گی. اس طرح کی بات ہو رہی ہے. یا پھر یہ کہ معاملہ تو ہر حال میں سپریم کورٹ جائے گا. سپریم کورٹ جائے گا تو کیا ہوگا، تو سپریم کورٹ معاملہ جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ان حالات میں ایک خبر یہ آئی کہ عارف علوی صاحب پہ ٹھیک ٹھاک پریشر ہے. وہ جو ڈرائی کلیننگ والی بات ہو رہی تھی، میں نے جب ایوان صدر کے ذرائع سے پوچھا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نہیں، پریشر میٹر نہیں کرتا، قانون میٹر کرتا ہے. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پریشر میٹر نہیں کرتا، قانون میٹر کرتا ہے، تو پھر دیکھنا ہی پڑے گا کہ عارف علوی صاحب کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عارف علوی صاحب کیا کر سکتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ عارف علوی صاحب نے کیا کیا ہے. ایک تھا آرمی ایکٹ والا معاملہ، ایک تھا الیکشن ایکٹ والا معاملہ، کچھ اور معاملات تھے اس کے علاوہ. صدر عارف علوی صاحب جب حج پہ چلے گئے تھے پورے خاندان کے ساتھ، وہ معاملہ. آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عارف علوی صاحب نے پہلے
کام کر دیا جس کا نون لیگ کو فائدہ ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہو گیا، عمران خان، شاہ محمود قریشی کو سزائیں ہو گئیں، وہ عارف الوی صاحب نے کر دیا۔ بعد میں عارف الوی صاحب نے کہا میں نے نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تھا تو الوی صاحب چلے جاتے سپریم کورٹ، چیلنج کرتے، الوی صاحب نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو الوی صاحب نے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، الوی صاحب نے جو الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ تھا اس میں بھی مایوس کیا ہے۔ تو الوی صاحب جو ہیں یہ کام پہلے بھی کر چکے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الوی صاحب کی سوچ ہے یا ایوان صدر کی یہ سوچ ہے کہ ایسے بلایا گیا اجلاس ٹھیک نہیں ہوگا۔ پریشر کیا ہے؟ پریشر ایک تو کہا جا رہا ہے کہ مخصوص پریشر ہے، دوسرا سوشل میڈیا کا پریشر ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک سٹوری آئی ہے، اب اس سٹوری کے مطابق عارف الوی صاحب نے، ان کے بیٹے عواب الوی صاحب نے ایک کرپشن کی ہے۔ یہ کرپشن تقریباً 7 ارب روپے کی کرپشن قرار دی جا رہی ہے کہ ایک برٹش برنگنگ اسمائلز، ان کا عارف الوی صاحب کے بیٹے کی فرم کا ان لوگوں کا ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ صحت کے کچھ مراکز پر کام کیا جائے گا، اور 700 کروڑ کا یہ معاہدہ ہے۔ یہ لوگ کرپشن کر گئے ہیں، الوی خاندان، صدر پاکستان کا خاندان کرپشن کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں نے اب ایوان صدر سے نہیں، خاندان کے ذرائع سے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گی، میں انہیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ابھی یہ پریشر سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے، یہ پریشر ڈالنے والے جو ہیں ساتھ میں اپنے تئیں، یعنی وہ کوئی ثبوت نہیں لائے کہ وہ کہیں سے ڈاکیومنٹس لے کر آتے، کچھ چیزیں لے کر آتے، لیکن اپنے تئیں سوشل میڈیا پر لکھ کر کہ عارف الوی کا ایک گھر کراچی میں، ایک گھر حیدرآباد میں، ان کی بیگم کا ایک گھر یہاں پر ہے، ایک گھر یہاں پر اسلام آباد میں اتنی زمین ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں۔ اور کراچی میں ایک گھر، کراچی میں کروڑوں گھر ہوں گے، چھوٹے بڑے ملا کے، اپارٹمنٹس ملا کے، کراچی میں ایک گھر، یہاں پر ایک گھر، تو یہ آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دینا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ثبوت بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کا بھی پریشر ہے عارف الوی صاحب پر۔ عارف الوی صاحب کے بیٹے عواب الوی نے کہا ہے کہ سنا ہے چوروں کی توپوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا، ضرور کچھ اچھا کیا ہوگا۔ تو یہ جو عارف الوی کے بیٹے کا، عواب الوی صاحب کا ٹویٹر پہ رد عمل ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا مہم ہے اس نے کم از کم ان کے کانوں میں پڑھ کر انہیں رسپانس دینے پر مجبور ضرور کر دیا ہے۔ مزید رسپانس آ رہا ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن یہ سچویشن ہے، اب اگر یہ سچویشن ہے تو عارف الوی صاحب جو ہیں کیا انڈر پریشر ہیں؟ میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ انڈر پریشر نہیں ہیں ابھی تک۔ کیا ہوگا؟ کیا اجلاس بلا لیں گے یا اجلاس از خود بلایا جائے گا، سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا؟ کھیل الجھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ایک چیز جان لیجئے کہ ہم اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو ایکٹیو دیکھیں گے، ہم اس معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایکٹیو دیکھیں گے، ہم اس معاملے پر پورے نظام کو ایکٹیو دیکھیں گے۔ لیکن وہ جو الیکشن 8 فروری کو ہو گیا، جس کے بعد لوگ رول رہے ہیں کہ ہماری جیت، ہمارے پاس جیت کا ثبوت سب کچھ موجود ہے، اور وہ نہیں سنا جا رہا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایسے حلقے ہیں جن کا فارم 47 جاری کرنے کے بعد بدل چکا۔ پورے پاکستان کے ایسے حلقے جہاں الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کر دیے تھے، اس کے بعد مٹا دیے، یہ بھی ہو چکا۔ ہمیں وہاں سرعت، تیزی، مستعدی، ایکٹیو ہونا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سسٹم کا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے پکڑنے کا معاملہ ہو، جہاں پاکستان تحریک انصاف کو پھنسانے کا معاملہ ہو، وہاں ہمیں مسلسل پورا سسٹم ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں ہے، تھی، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ عرصہ رہے گی۔ حکمت عملی کیا ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی ان حالات میں؟ میرا خیال ہے کہ ریزسٹنس نے ہی انہیں اب تک جو جگہ ملی ہے دلوائی ہے، اور ریزسٹنس ہی انہیں مزید جگہ دلوا سکتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔